नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फोर्थ पारा शुरू करेंगे और इस पारे का नाम जो है वो लन तनालु है। और मैं तिलावत कर देती हूँ और फिर तर्जमा पढ़ूंगी और फिर एक्सप्लेनेशन में हम चलेंगे, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट आया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो, हरगिज भलाई ना पाओगे। तुम जो कुछ खर्च करो इसे अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं। तो ये जो पहली आया हमने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो बात कही है कि सबसे जरूरी चीज जो अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में खर्च करना है, भलाई अगर पानी है, अगर नेकी चाहते हो, अगर ईमान चाहते हो, अगर दीन के रास्ते पे चलना चाहते हो, सिरातो मुस्तकीम चाहते हो, तो क्या करना है? अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करनी है। लन तनालुल बिर्रा के कि तुम नेकी के करीब तक नहीं पहुंच सकते। आयतुल बिर हमने पढ़ी थी ना, बिर थी नेकी की आयत, वही है कि तुम नेकी के करीब तक नहीं पहुंचोगे। कब तक तुम नेकी के करीब नहीं पहुंच सकते? जब तक तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो, तुनफिकू मा तुहिब्बून, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। अब इसका बहुत ही वसी मतलब है। एक तो ये है कि अपनी प्यारी चीज़, जैसे हम कहते हैं जी सदका करें, खैरात करें, ठीक है? कि हमने जो चीज़ें जो हम अल्लाह सुब्हाना तआला की राह में दें, वो चीज़ें दें। एक तो वो चीज़ होती है जो हम देते हैं कि जी चलें हमारे पास इतने पैसे हैं, थोड़े अल्लाह सुब्हाना तआला की राह में दे देते हैं, ठीक है? या ये है तो चलो किसी को ज़रूरत है दे देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा नेकी के करीब अगर जाना है, अगर ईमान दिल में लाना है, तो फिर वो चीज़ देनी है जो जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। तो अब सोचें कि क्या चीज़ से हमें मोहब्बत है, अपनी जो पोज़ेशंस हैं उनमें से। पैसों में से मोहब्बत किस पैसे से ज़्यादा है? आप सोच सकते हैं ज़ेवर से मोहब्बत है, किसी आपको अपनी ज़मीन से मोहब्बत है, कुछ ये तो पोज़ेशन की चीज़ें हो गईं, अपने कोई बर्तन हैं आपके, कोई बड़ा खूबसूरत सेट है, कोई अंगूठी है, कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जो हदीस जो है इसी के साथ एक हदीस है मसनद अहमद में, उसमें ये हज़रत अबू तलहा बड़े मालदार सहाबी थे। तो मस्जिद के सामने ही जो थे ना, उनका दैर हनामी नाम का उनका एक बाग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ का खुद ज़ायक़ा पानी पिया करते थे। तो जब ये आयत उतरी तो हज़रत अबू तलहा ने कहा कि नबी बारगाह के हुज़ूर में हाज़िर होके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा तो सबसे प्यारा माल यही बाग है। तो आपने कहा कि मैं आपको गवाह करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको गवाह करता हूँ कि मैंने इसे अल्लाह की राह में सदका किया। अल्लाह ताला मुझे भलाई अता फरमाए, ठीक है? यानी नेकी मिले और अपने पास से इसे मेरे लिए ज़ख़ीरा करे। यानी कि अल्लाह सुब्हाना तआला की राह में मैंने दे दिया, अब इसका अजर अल्लाह सुब्हाना तआला ही मुझे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको इख्तियार है, आप जिसे चाहे दे दें और इसे तक़सीम कर देंगे। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाने लगे कि मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो। और फिर चुनांचे हज़रत अबू तलहा ने अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाइयों में उसको बाँट दिया। ये तो हो गई वो चीज़ का ज़िक्र जो हमें प्यारी हो, हम अल्लाह सुब्हाना तआला की राह में दें। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें, हज़रत उमर फ़ारूक ने भी ऐसे किया कि उनको एक बहुत ही जो था ना ज़मीन का हिस्सा उनके पास था और वो फिर उन्होंने कहा कि ये मैं देना चाहता हूँ, तो उस पाक ने कहा कि तुम इसको ज़मीन रख लो, इसका फल अल्लाह की राह में दो। तो दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि हमें कौन-सी चीज़ प्यारी होती है? हमारी औलाद बहुत प्यारी है।
ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیسے اولاد کو خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ کہ ہم نے محنت کرنی ہے ان کے اوپر، ان کو پالنے پوسنے میں، ان کی اچھی تربیت کرنے میں، اس میں ہم نے محنت لگانی ہے کہ ہم وہ اور ان کو ایسے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اور جیسا کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے، مطلب یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جن کے بچے جو ہیں وہ جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا تو قیامت کے دن ان پیرنٹس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس وقت کتنا ان کو اجر ہے. تو وہی جنہوں نے ایفرٹ کی اپنے بچوں کے اوپر. اور پھر اس کے علاوہ اور کیا خوبصورت چیز ہمیں کیا پسند ہے؟ اپنی نیند پسند ہے، رائٹ، آرام پسند ہے. تو ہم کئی دفعہ اپنے آرام میں، اپنی سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میں تھک گئی ہوں، یا آج میں وضو نہیں کر پا رہی، اب میں رستے میں کیسے نماز پڑھ لوں، اب تو ٹائم بیچ میں آ گیا نماز کا اور میں کیسے کروں. ان سب ہرڈلز کو پار کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. اپنا وہ ٹائم، اپنی وہ توجہ، اپنی وہ اٹینشن، اپنی وہ سستی ختم کرنی ہے. تو اس کو آپ جتنا وسیع کرتے جائیں نا، اسی کے میں کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہوں، وہ آپ کا قیمتی ٹائم بھی ہے. اب جیسے آپ یہ قرآن کلاس میں آ رہے ہیں، الحمدللہ یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ آپ کا قیمتی 1 گھنٹہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. اس کا ثواب تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا ثواب اس وقت تک ملے گا 1 گھنٹے تک جب تک آپ یہاں ہیں. اگر آپ اس ثواب کو ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ملتا ہی رہے، تو پھر آپ نے جو بات آپ سنیں اس پر عمل کریں. جب آپ نے عمل کریں گے پھر آپ کو اس کا کنٹینیوس ثواب ملتا رہے گا، آگے 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 ملٹی پلائی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب اس لیے اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا چیز ہے، کہ جو ہم نے نیکسٹ آیا پڑھی تھی وہ یہ تھی، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. کلو طعام کانا حلالا لی بنی اسرائیل کے تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سنو. اچھا، اب اس میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. جب یہ ہم ذکر کیا نا کہ جو پسندیدہ چیزیں سے خرچ کرو، اور ساتھ ہی پھر بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا، اور یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو چیز پسند تھی انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر، اور اس کے علاوہ تو بنی اسرائیل پر ہر چیز جو تھی حلال تھی. یہ قصہ میں نے آپ کو جو ہے نا شان نزول اس کا پہلے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا تھا. میں پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ان کو شیاٹکا کی پین ہو گئی تھی، اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی پسندیدہ چیز آپ کے رستے میں دوں گا. تو پھر ان کو شفا حاصل ہوئی تھی، تو ان کو پسندیدہ تھا اونٹ کی گوشت اور جو ہے نا اس کا دودھ، وہ پسندیدہ تھا، تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہ بات کی تو اس کے بعد جو تھی چیز، یہ فرسٹ چیز انہوں نے اپنے پہ حرام کی تھی، پھر ورنہ تمام چیزیں حلال تھی. اس کا ذکر اس کانٹیکس میں اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی پسندیدہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں دی کہ ٹھیک ہے میں وہ چھوڑ دوں گا جو مجھے بہت پسند ہے، کہ مجھے اگر وہ شفا ملے. لیکن اب ہماری جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم نے کوئی چیز اپنے پہ حرام نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے تو میں یہ نہیں کھاؤں گی یا یہ نہیں پیوں گی، یا ایسے نہیں. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ وہ اس وقت الاؤڈ تھا. اس وقت ہماری شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے بس اپنی چیز دینی ہے. ٹھیک ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے. جو چیز سے آپ جو دے رہے ہیں آپ صدقہ، وہ خوبصورت دیں، اپنا ٹائم دیں، اپنی توجہ دیں اس دین کو. تو پھر یہ اس چیز سے ہمارے لیے یہ بات ہے. اچھا جی. اب آگے آیا پڑھتے ہیں آیا 95. فَنِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے. کہہ دو کہ اللہ سچا ہے. تم سب ابراہیم حنیفی کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اب کیا اس پہ یہ بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل والوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا نا کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے چھٹی کا دن ہے. اور استغفر اللہ، یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن پاک میں آگے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 دن میں جو ہے نا وہ دن اور رات بنائے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ 6 دن میں بنائے، 7ویں دن وہ آرام کیا انہوں نے، اور پھر کہتے تھے ہم بھی ہفتے کے دن آرام کریں گے، اور اس کو ہمیشہ عید کا دن مقرر کرتے تھے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے نا یہ جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام کیا یا کچھ اس طرح کی بات نا. تو اور پھر یہ کہا کہ اللہ جو یہ بات کرتا ہے وہی ظالم ہے. اور اس میں کلیئر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بالکل مشرک نہیں تھے، انہوں نے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا، اور ان کی پیروی وہی ہے، صراط مستقیم ان کا وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا جی، آگے آتا ہے آیا 96 97 میں بیت اللہ کا ذکر ہے اور احکامات حج ہیں اس کے اندر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے مکہ شریف میں، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ان کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پہلا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرر ہوا تھا نا، وہ تو مکہ شریف میں کعبہ ہی تھا، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جا کے یہ بنایا، اور پھر اس کا جو ہے وہ طواف کیا، وہاں نماز پڑھی، جو بھی لوگ قربانی کرتے ہیں یہ تمام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور انہوں نے یہ کیا، تو پہلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر یہی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں، اور حج کے جو ہے نا وہ پہلی منادی کرنے والے بھی وہی تھے۔ اور پھر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا لنک ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب دیکھیں نا، اللہ کی راہ میں جو محبت کی بات ہو رہی تھی ابھی، اس میں پہلے بنی اسرائیل کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر اسی اس میں آیا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں کہا کہ ایسے خواب دکھا دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو وہ حضرت اسماعیل کو لے گئے قربان کرنے کے لیے، اولاد کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور پھر کیسے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجہ کو پہلے وہ مکہ میں چھوڑ گئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہاں بس ان کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ فلسطین۔ تو یہ ساری جو آیات ہے نا، جو ذکر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک کانٹیکسٹ میں کیا ہے، کہ پہلے کہا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، پھر اگزامپل دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت یعقوب نے یہ کیا تھا، پھر ہماری مثال آئی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم کی مثال بھی دے دی کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو حج اور یہ سب ہیں، تو ان کی قربانی بھی یاد رکھو، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کے لیے نکل گئے تھے جب انہیں پتہ چلا۔ تو سبحان اللہ، تو وہ تو ہمیں سب پتہ ہے کہ اس طرح عید الاضحیٰ کا واقعہ، اور پھر حج کا جو بھی انہی نے فرض کیا، اور پھر آگے اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہی پھر جو ہے وہ کافر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں واللہ غنی عن العالمین، یہ وہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ تو یہ اللہ کی جو صفت ہے نا، غنی عن العالمین، غنی ہونا بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سے لیسن ملتے ہیں کہ دیکھیں جب غنیون کا مطلب ہے کہ بے شمار دینے والا، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی بے شمار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ جس کو چاہتے ہیں رزق بے شمار دے دیتے ہیں، عزت بے شمار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا فضل، اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تو یہ غنی عالمین کا یہاں پر ذکر کا مطلب یہی ہے، لن تنالوا البر سے اس کو جوڑے نا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، تو پھر جو اللہ اس کے بعد ہمیں اس کا اجر دے گا نا، وہ بھی اسی طرح دیں گے کہ اللہ پوری دنیا کے غنی عن العالمین ہے، کہ غنی بھی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نیکی کریں یا بدی کریں، یا پوری دنیا ہی اگر بدی کرتی رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہم سب نیکی کریں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مطلب اس میں آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے کافروں کا انجام، آیا 98 اور 99 کے، پھر اب جو ہے نا میں نے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ جیسے آتا ہے سیکوینس میں، اس کے ایسے آتا ہے کہ جی پہلے ہم نے وہ نیکی کی باتیں کی مسلمان کے، ان مومنوں کو کیا کرنا ہے، اور اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایماندارو اگر تم ان اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ تو یہ بھی بڑی الرٹ ہونے والی بات اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائی ہے۔ ایک تو اس میں ایک کافروں کا انجام ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو اہل کتاب کا اس کے اندر ذکر ہے کہ قل یا اہل الکتاب،
اہل کتاب جتنے بھی اب تورات انجیل اور ہم لوگ بھی اہل کتاب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو کہ کوئی بھی حکم ہے اس کا انکار نہیں کرنا جو حق سے. اب کیا ہے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے. اور یہ کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا بھی ہمیں حکم ہے نا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کی یہ بات جو پہلے تھے مشرکین کے زمانے میں، اس میں یہ ہے کہ وہ اب بھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے نا، مطلب کوشش کرتے تھے کہ اسلام میں داخل نہ ہو، اور کچھ نہ کچھ وہ سازش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام میں یہ جو ہوں نہ جائیں، نہ اسلام قبول کریں، اور کوئی نہ کوئی کرتے رہتے تھے. تو وہ اس کے بارے میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ میں نے کہا نا اہل کتاب ہے سب کے لیے. اب ہم میں بھی یہ لیسن کیا لرن کرنا ہے کہ استغفر اللہ، جو ہم سے غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے، آمین ثم آمین. لیکن یہ کہ جب ہم جو ہیں وہ کسی کو دیکھیں اسلام کی طرف آتے ہوئے تو ہم بھی اس کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. جیسے ہم آپس میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ کیا تم مولون بن گئی ہو، کیوں تم پردہ کرتی ہو، یا نہیں کرو. استغفر اللہ. ایسے جو جب علم اور عقل نہیں ہوتی تو کہہ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. کئی دفعہ مجھ سے بھی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے، اور کہ نہیں لو یہ دوپٹہ، اور کیوں لے رہی ہو، اور کیوں کر رہی ہو، اور اس طرح کی چیزیں. یا کوئی اگر اب ہمارے جیسے اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور سارے، اور کسی ایک نے کہا کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے گاڑی کھڑا، لو پھر اب بیچ میں سے آواز آ سکتی ہے کہ جی لو اب تو اسی وقت نماز پڑھنی ہے. یہ مسئلہ تو میں نے اکثر دیکھا ہے، بہت سے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نماز کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ جی فیملی بھی اس طرح سپورٹ نہیں کرتی. تو میں نے کہا نہیں، آپ جب سٹینڈ لیں گی تو پھر آگے بھی ایسے ہوگا. تو یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں لو تم نے ابھی نماز پڑھنی ہے، ٹھہر کے پڑھ لینا. مطلب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو پڑھنے دیں نماز، اس کو جو ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اس کو نہیں روکیں گے. نہیں نہیں نہیں. کئی دفعہ دعوت میں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز پڑھ تو گھر جا کے پڑھ لینا نا، پھر کیا ہے گھر جا کے پڑھ لینا، یوں کہہ دیتے ہیں. نہیں کہنا آپ نے، کسی کو نہیں روکنا، بلکہ خود اس سے تربیت لیں کہ یہ خود اچھا کام کریے تو میں بھی کروں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے. اور وہ تو ان کو روکتے تھے، تو ہم نے ایسے نہیں کسی کو روکنا، ہم نے انکریج کرنا اور خود اس سے نصیحت لینی ہے کہ خود ہم سدھرے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی. پھر یہ کہ اہل کتاب سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں، اور اس میں ایپٹ ٹولتے ہیں. یعنی کہ جو کوئی ایپٹ ٹولنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے میں یہ بھی ہے کہ بڑا ٹیگ لائن لگا دیتے ہیں نا کہ او ہو یہ پردے والیاں تو جو ہے نا، یہ سارے جو داڑھی والے بندے ہیں نا، یہ بڑے ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بس انہوں نے شکلوں پہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اندر سے یہ سارے خراب ہی ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم ٹیگ لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ابائے کرتی ہیں پردے، اندر سے بڑی پوری ہوتی ہیں، یہ بس باہر سے ہی ایسے بنتی ہیں. تو یہ جو ہے نا ان میں ایپ ٹٹولتے ہیں. اور اگر کوئی غلطی ایک عام آدمی کر لینا تو شاید اس کو تو کوئی معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر کسی حجاب والے نے والی خاتون نے یا کسی داڑھی والے انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو پھر نہیں ہم معاف کرتے. لو ویسے تو بڑا دوپٹہ کیا ہوا ہے، حرکتیں اس کی ہیں، یہ اس نے کہا ہے. دیکھیں جس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کی ہے نا، حجاب کیا یا داڑھی رکھی ہے کسی آدمی نے، تو وہ بھی انسان ہے نا، تو کبھی نہ کبھی اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایسے اسٹینڈرڈ ہائی کر دیے کہ بس وہ تو کو بیچارہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے، یہ اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے کہ ٹھیک ہے انسان ہے، ان کو ہیومن بینگ سمجھیں، اور انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کی معافی رکھی ہے. لیکن ہم لوگوں نے پھر وہ جو ہے نا اس میں ایپ ٹٹولتے ہیں. یہ اس بات سے روکا گیا. حالانکہ تم خود شاہد ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں تم ایپ ٹٹول رہے ہو تو تمہارے اعمال سے بھی میں بے خبر نہیں ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ڈرانے والی آیات ہیں. اے ایماندارو، اگر تم اہل کتاب کی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا الرٹ کیا ہے کہ اگر اب تم یہ غیر مسلم کو فالو کرنے لگو گے نا تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا کہ تم لوگ بھی مرتد اور کافر بن جاؤ گے. اب یہ غیر مسلم کون ہے؟ یہ ہماری انڈینس، ان کی فلمیں، ان کے گانے، ان کا کلچر، ہمارا ویسٹرن ورلڈ، ان کی ساری فلمیں، ان کے سارے طریقے، اور وہ سب جو اب ان کو ہم فالو تو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کرتے جاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ سلولی 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 پتہ ہی نہیں لگتا ہم اپنے دین سے کیسے 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 دور ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو جتنا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں، اگر ہم اس سے زیادہ ٹائم ان کو دیں گے تو ان کی چیزوں کو فالو کرتے تو پھر آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جیسے ہم ٹھیک ہے، لوگ کہتے برتھ ڈے منانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں حرج ہے، آپ منا لیں. پھر ایک دفعہ آپ آگے ہیلووین منانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے منا لیں. پھر وہ منانے لگ گئے. پھر اس کی طرح کی شادیاں کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی چلیں کر لیں.
تو پھر کیا ہوتے ہوتے پھر اس طرح کے کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی پھر پہنے، آپ نہیں کریں حجاب، اچھا تو پھر اب ہم ایسے کپڑے پہنے تو آہستہ آہستہ کپڑے بھی اور کم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اتنے کر لیں تو پھر کیا حرج ہے؟ پھر ہم یہ کر لیں تو سلولی سلولی تو یہ ایک انسان کی بات نہیں، ایک پورا معاشرہ جو ہے نا سلولی اینڈ اسٹیڈیلی پھر کنورٹ ہوتا جاتا ہے، اور پھر انسان اسلام سے پھر اور دور ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں خود بخود شیطان آپ کے دل میں نا اکتاہٹ لا دیتا ہے، اور وہ اکتاہٹ کیا ہوتی ہے؟ یار میں بڑی بور ہو جاتی ہوں، 1 گھنٹے کی قرآن کی کلاس ہوتی ہے نا، میری تو کنسنٹریشن ہی نہیں رہتی، اور پھر ہم ہنستے بھی ہیں، او ہو کنسنٹریشن بھی نہیں رہتی یار، میں اتنی لمبا نہیں سن سکتی، اور پھر لٹرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ درس دینے جاتے ہوئے نا، جیسے دیتے ہیں اسلامک ٹاک درس، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اب 40 بس 15 منٹ نہیں آپ بات کر سکتی، پر اس سے زیادہ بات نہ کیجیے گا، یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے نا آدھا گھنٹہ سے زیادہ پلیز نہ لیجیے، کیونکہ ذرا آپ 40 45 منٹ لینا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو لوگ پھر بڑے اکتانے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ حیران ہوں کہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ 10 15 منٹ سے زیادہ بات نہ کیجیے گا، کہ لوگ اکتا جائیں گے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنتے ہوئے بور ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کہ کوئی اگر بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کیا بیچ کی بات کرنے لگ گئی ہے یہ اب بیچ میں، اور بس اب اتنی ہی کرے، اس سے زیادہ نہ آپ بولے، اور کچھ لوگ باقاعدہ بلاتے ہیں کہ آپ آئیے، اور پھر ٹائم زون بھی دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی ٹائم بات نہ کیجیے گا، لیکن وہ یہی، اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کی باتیں ہماری کنسنٹریشن نہیں رہے گی، لوگوں کی فکر ہوتی ہے ان کو کہ لوگ جو ہے وہ بور ہو جائیں گے، لوگ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، یہ جس نے کرنا ہوتا ہے کنسنٹریٹ، وہ تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں کئی دفعہ اب بات کرتے ہیں درس دیتے ہیں تو جو لوگ کنسنٹریٹ کریں تو کہتے ہیں اتنی جلدی بات ختم ہو گئی، ہمیں تو اتنا مزہ آ رہا تھا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اثر ڈالنا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ڈالنا ہوتا۔ بہرحال یہ سب باتیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ آہستہ آہستہ ہم اگر ان کو فالو کریں گے تو ہمارے دل میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، اس طرح اسلام کی باتیں سننے سے، اور پھر اکتاہٹ کیا آ جاتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے اکتاہٹ کیا آ جاتی ہے؟ نماز پڑھنے سے، پھر اکتاہٹ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے قریب جانے سے، اللہ کی باتیں سننے سے، اور ان سب چیزوں میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، تو پھر ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چلے جی اب آگے پڑھتے ہیں، آیا 101 102 ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اب یہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی الرٹ کیا ہمیں، نیکی کی سب چیزیں کی جو ساری ہدایات ہے نا، اب یہ اس میں ہمیں وہ آ رہی ہیں کہ نیکی کی ہدایات، کہ پہلے تو ہمیں شریعت ملی تھی نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کے بعد پھر ہمیں حضرت مریم کا سارا قصہ بتایا، اور پھر ہمیں بہت سی پیچھے ہم نے دعائیں پڑھی ہیں نا، ٹھیک ہے، آل عمران کے شروع میں کہ دعائیں مانگو، اللہ سے مانگو، پھر معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے کہ میں کیسی کیسی چیزیں کرتا ہوں جو مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نیکی کے راستے بتائے ہیں، اور یہ کہ نیکی سے تم دور جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ ذکر یہی ہے، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا ذکر جس طرح قرآن ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جڑنا چاہیے، کہ اور پھر یہ ہے نا کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور خود رسول تمہیں موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے یا ان لوگوں سے ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کہ کیسے کفر کر سکتے ہیں کہ جب رسول خود موجود ہیں اس وقت۔ لیکن اسی طرح کی جو ہے نا وہ کوسچن مارک یہ ہے کہ جب ان کو ان تمام نشانیوں کا بھی علم تھا جو کہ جس کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اچھا اسی طرح اس میں کہ آتی ہے حدیث ہے جس میں جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ اگر زرقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز خراب ہو جائے اور کوئی چیز کھا پی نہ سکیں، پھر خیال کرو ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زرقوم ہوگا۔ استغفر اللہ، کہ وہ جہنم سے ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں پر زرقوم کھانے پینے کو ملے گا۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ہم سب سے کہا ہے
اتقوا اللہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لائٹلی نہ لینا۔ یہ ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہماری ایک حدیث تھی نا، وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں کے ساتھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ حدیث ٹھیک ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ضعیف حدیث ہے یا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا اس کو پروپیگیٹ کیا ہے، اتنا زیادہ اس کو پھیلایا ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ پھیلانے کا پھر کیا نقصان ہوا ہے؟ ضعیف حدیث کو پھیلانے کا نقصان کیا ہوا کہ وہ ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر بات میں ہم نے کیا کرنا شروع کیا؟ صرف ایک ہی پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا دیکھنا شروع کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، یہی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا بیلنس رکھا ہے، جہاں اپنی معافی کا ذکر کیا ہے وہاں اپنی غضب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر غنیون ہے، الرحمن الرحیم ہے، تو القہار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ سب چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، کیوں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر کیا ہے بہت زیادہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے میں بہت ہی کامن ہو گیا ہے، سب یہ کہتے ہیں 70 ماؤں والی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنی ہی بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جیسے ڈرنے، مطلب مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہو، خوف کھاؤ اس بات سے جب یہ زرقوم والی چیز جہنم میں کھانے میں ملے گی تو پھر کیا ہوگا۔ اور پھر آگے کیا کہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی اس حالت میں ہی، مسلمانی کی حالت میں اٹھایا، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہمیں اس بات میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نماز جب چھوڑتے ہیں یا کوئی کام چھوڑتے ہیں، ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، نہیں چھوڑیں، اور ڈریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے باہر کھڑے، اور ان کو دیکھا کسی صحابی نے کہ وہ روتے جا رہے، روتے جا، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ڈر رہا ہوں قبر کو دیکھ کے کہ یہ تو ہماری اس زندگی کے بعد ہماری پہلی منزل یہ ہے، اور آپ یہ سوچیں حضرت عثمان کیا عشر مبشرہ میں سے ہیں کہ وہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنا دی، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے کہ قبرستان کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ داڑھی بھیگ گئی، کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں، ہمیں تو کوئی بس پھر ہم تو بس سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو ہم نے تو پہلے یہ سمجھ لیا نا، ہم تو معاف کیے ہی کرائے ہیں، ہمیں تو بس ہم تو جنت میں ہی جا رہے ہیں، ہمیں تو مطلب کوئی خوشخبری تو ہماری طرف نہیں، اتنی تو ہم نہیں کہ ہمیں کوئی خوشخبری ملے، ہم نے خود ہی سے اپنے آپ کو خوشخبری دے دی ہے کہ ہم تو جا ہی جنت میں رہیں۔ اللہ کرے ہم سب جنت میں جائیں، ہم اچھا گمان رکھیں، اللہ سے دعا کریں، لیکن ہم اللہ سے ڈرے بھی صحیح، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں، آگے پھر وہی امپورٹنٹ آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کے احکامات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑنے کے احکامات یہاں پر دیے ہوئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو پھر بہت فیمس ہے نا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کو اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب یہ ہمارے میں بڑی کامن بات، ہم کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، الحمدللہ ہم سب کو اس بات کا یہ علم ہے، اس بات کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ لیکن سوال کیا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ کیا واقعی ہم اپنا پورا دن ایسے گزارتے ہیں؟ کیا ہماری حرکتیں ویسی درست ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور اپنا اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اپنی اپنی امپرومنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ جو بات ہے نا، اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو دیکھیں وہ جو وہاں پر جو قبیلے تھے نا، بنو قریظہ اور بنی جو تھے جو ارد گرد میں یہودیوں میں قبیلے تھے، تو اس وقت ان میں آپس میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی تھی نا، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے، اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ ان کی جو تھی وہ ایک دوسرے کی نفرت جاتی رہی، اور پھر وہ مل کے اکٹھے ہی بیٹھنے لگے، جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ ایک ہی جگہ آ کر وقت گزارنے لگے۔ تو اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے تمہارا تفرقہ میں نے ختم کر کے اور تم لوگوں کو جو ہے جوڑ دیا۔
اچھا جی، صحیح مسلم میں نا ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں سے اللہ رحیم خوش ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کرو جس سے خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسرے اللہ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو، یعنی مسلمان آپس میں لڑے مت، ایک دوسرے کو اتنے تفرقے مت کریں، ایک دوسرے سے لڑائیاں مت کریں، دو دوستے بھی ایک دوسرے سے لڑیں تو دوستی کروانی۔ تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو، فضول باتیں مت کرو، زیادتی سوال مت کرو، اور بربادی مال پر اور بربادی مال مت کرو، یعنی کہ یہ 3 چیزیں جو ناپسند ہیں کہ فحش باتیں، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اور مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزوں سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 باتوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور 3 سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی جو ہے نا مستند حدیث ہے۔ اچھا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگلی آیا میں ہم پڑھتے ہیں، آیا 104 اور 105۔ اس میں یوم آخرت، منافق اور مومن کی پہچان اس میں بتائی ہے کہ کیا ہوگی۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کنٹینیوٹی دیکھیں نا، کہ پہلے بتایا کہ نیکی کے قریب کیسے جانا ہے، پھر نیک لوگوں کی چیزیں بتائیں، زور پاکی بتائیں، حضرت ابراہیم کی بتائیں، اور پھر الرٹ کیا کہ میرے سے خوف کھاؤ جیسے خوف کھانے کا حق ہے، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اس کے بعد پھر کیا کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم لوگوں میں سے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب یہ ابھی آخری نبی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبا تابعین، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا آگے تک۔ تو کوئی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم دیتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ تو جو لوگ پھر ایسے کریں گے ان کے لیے فلاح بھی ہے اور نجات بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب لوگوں نے اس جماعت میں شامل ہونا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کی طرف روکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مشن، کہ ہم خود ٹھیک ہوں، پہلے تو اپنی اصلاح ضروری ہے کہ ہم چلتے پھرتے اتنے ٹھیک ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی جو ہے بالکل صحیح اسلام کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا، پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیرنٹس، بہن بھائی، جن تک بھی ہماری رسائی ہے، کہ ہم ان کو بھی اس طرف لائیں۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، الرٹ پھر کیا، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، کہ جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی فرقہ ڈالا۔ روشن دلیلیں کہ ہر بات کلیئرلی ہم نے قرآن پاک میں بتا دی، ہر بات نشانی دے دی، اور پھر بھی انہوں نے یقین نہ کیا، تو ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں، کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دلیل کا ہم انکار کریں، یا کسی بھی بتائے ہوئے حکم کا ہم انکار کر دیں، ٹھیک ہے، اور وہ پورا نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہمیں کبھی کوئی عذاب ہو، تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو پورے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ صدقات کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، دعائیں پڑھیں، اور اپنے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان سے دعا مانگی جائے، اور دعائیں مانگتے رہا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کتنی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں اور ان کو پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اب آگے آیا نمبر 106 سے 109 ہے، یہاں پہ خوارج کا انجام بتایا گیا ہے کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو، استغفر اللہ۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ قیامت کا سما بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت تجھ پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پہ ظلم کرنے کا نہیں، اللہ ہی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت کو مت بھول جانا جب قیامت کا دن ہوگا، تو پھر کچھ لوگ کیا ہوں گے
نورانی چہرے ہوں گے ان کے، سفید ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے کیسے ہوں گے؟ سیاہ۔ اب جب ایکسپلینیشن میں ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سیاہ چہروں والے کافر بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے۔ اور منافق ہم نے پڑھا تھا نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور سے احکامات کے علاوہ دل سے ایمان نہ رکھتا ہو اور شریعت پہ پورا عمل نہ کرتا ہو، وہ بھی منافق میں۔ سو اگر ہم میں سے کوئی بھی شریعت کے کسی حکم کو نہیں مان رہا تو کوشش کریں اللہ سے دعا مانگے ہدایت کی اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھائیں، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ پھر اس دن استغفر اللہ ان کو عذاب ہوگا، اور جو سفید چہرے والے نورانی چہرے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے چہرے نورانی ہوں اس دن، آمین ثم آمین۔ سفید اور نورانی چہرے والے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی زندگی ہے، اتنی سی تو اب رہ گئی ہے، اتنی تو ہم نے گزار لی، اب اتنی سی رہ گئی ہے، اور اتنی سی زندگی میں اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سودا ہو جائے گا کہ پھر وہاں تو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں سب اکٹھے ہوں ہم۔ تو تھوڑا سا امتحان رہ گیا، اس میں بس اپنے آپ کو سیدھا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سیدھا کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اے نبی، ان حقانی آیتوں کی تلاوت تجھ پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پہ ظلم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی پہ ظلم کرنے کا، میں تو یہ حقانی آیات جو ہے نا، یہ جو حق آیتیں ہیں، حقانی آیت کا مطلب کہ اس کا ٹھپا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، یہ بالکل حق کیا ہوتا ہے؟ سچ، سچ بھی ایسا جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تو یہ تو اتنی پکی اور سچی آیات ہیں جو میں جن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ ان میں تو کہیں ذرا پر بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد بھی لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حق حق صف بات بتا دی تھی۔ اب دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کبھی کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کی طرف ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں نا کہ یہ کس نے زیادتی کی ہے، اور یا کوئی ایسے ہی مار دیتے ہیں، ایسے گولیاں چلا کے مار دیے وہ چھوٹے بچے اسکول کے، یا کچھ بمباری کی مسلمانوں پہ، فلسطین پہ، تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے۔ یہ کیا ایسے دندناتے پھر رہے؟ ہم سب ایک نیچرل بات چاہیں گے نا۔ پھر کیا ہم اگر ان کو یہ کہیں گے ان کو سزا ملے تو پھر کیا ہم ظالم ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ غلط، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح انصاف ہو۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ظلم کا ارادہ نہیں ہے، میں تو اس دن انصاف کروں گا، کیونکہ یہ حق بات تو میں نے بتا دی ہے، اور آگے جو بھی ہوگا وہ انصاف ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ نہ بھول جانا۔ اچھا، پھر آگے اسی طرح ہے کہ سب سے بہتر شخص کون، اس کی بتائی ہوئی ہے ڈیفینیشن، اور سب سے بہتر امت کا اعزاز کس کو ملا۔ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک دفعہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اب سنو، تم لوگ کون ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں۔ دیکھیں نا، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جس کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اس کا نام تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں۔ اب ہمارا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہو رہا ہے کہ کیا، کہ تم بہترین امت ہو۔ ایک تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اب ہمیں ایک اعزاز دیا جا رہا ہے، تاج مل رہا ہے، اور اب اس تاج کی لاج ہم رکھیں تو بات ہے نا، یہ نہ اس تاج کو روند ہی دے۔ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو تم لوگوں نے سیدھی راہ پہ لانا ہے، خود تو چلو ہونا ہی ہے، لوگوں کو بھی لانا ہے، دونوں کام کرنے۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاتے رہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو فاسق ہیں۔ اب یہ بھی پھر ڈرنے کی بات ہے، میں نا قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ جب اکثر لوگوں کا ذکر آتا ہے نا کہ اکثر لوگ کیسے ہیں، تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، یحبو کا ذکر اور لا یحبو کی بنائیں، اور ایک فہرست اکثر کی بھی بنائیں کہ اکثرہم لوگ کیسے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا، اکثرہم الفاسقون، کہ اکثر لوگ کیسے ہیں، فاسق ہیں، جو نہیں مانتے پوری بات، پورے کے پورے نہیں بات کو مانتے، آدھی مانیں گے آدھی نہیں مانیں گے۔ اکثر لوگ وہ ہیں، کہیں گے بس ہم اتنی سی مان لیں گے، اتنی نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یا اہل کتاب، کوئی بھی اہل کتاب جب مان جائیں گے تو وہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانے گا وہ ہی بہتری میں رہے گا،
اور کہا کہ اہل ایمان بھی اگر کتاب لاتے تو وہ بھی بہتر رہتے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے بہتر بھی ہیں، اور اب ہم بھی کسی کو نا ٹیگ نہیں کریں کہ فلانا جنتی ہے، فلانا دوزخی ہے، وہ سارے کفار دوزخی ہیں، ہمیں کوئی وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں کہ وہ سب تو دوزخ میں جا رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہے یہ تو جج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بتانا ہے کون کتنے پانی میں ہے، تو ہم دوسروں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں پہلے تو کہ ہم خود درست ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ان میں سے بہتر ہوں گے نا، اہل کتاب میں سے بھی جو مانیں گے، جن کا عقیدہ درست ہوگا، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ جو لوگ تمہیں ستانے کے سوا کو زیادہ زر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب یہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی نا، تو یہ آیات آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جو ہے کہ تم لوگ نبی پاک نے کہا کہ یہ تم لوگ گواہ رہنا کہ تم بہترین امت میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگلی امتوں کی تعداد 70 تک پہنچا دی ہے، اور اللہ کے نزدیک تم ان سب سے بہتر ہو اور زیادہ بزرگ ہو۔ یہ مشہور حدیث ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں نا، یہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پھیلایا، تو ہم نے بھی انہی کے اوپر، انہی کی اس کے اوپر فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے آیا 112 میں، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یعنی ہر جگہ ہی ذلیل ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ تو یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کوئی ایسے کرتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، استغفر اللہ، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اب تو پھر جب وہ ایسے کریں گے تو پھر تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ نہ کرے ہم کبھی اللہ کے غضب کے مستحق ہوں، تو یہ پھر بدلہ ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کوئی زیادتی نہیں کرے، ان کی نافرمانیوں سے یہ خود انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو بس یہ اور بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اور بات ہے کہ میں جس کو چاہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پناہ دے سکتے ہیں، کہ کس کی سارا اعمال کا حساب اور تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا جی، پھر آگے آیا جو ہے 13 سے 17 تک آ گیا۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ خراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو حق بات پر قائم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ تو ان میں سے جو نیک بخت، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو نبیوں کے زمانوں میں بھی تھے، اور اب بھی اگر کوئی ان میں سے نیک ہوگا تو ضرور، ٹھیک ہے۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں نا، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد بن عبید، حضرت ثقلبہ بن شعبہ، کے یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی اگر انکار کرے گا تو یہ مال اور اولاد تو کام نہیں آئے گی آخرت میں، اور پھر وہ جہنم ہوگی اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جو خرچ کرتے ہیں کفار اللہ کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں یہ کیسا ہو جائے گا، یہ ایسے، اس کی مثال کیا دی کہ ایک
تخت ہوا چلی اور پھر ساری کھیتی اجڑ گئی، یعنی کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ضرور ہمارے اچھے کام بھی قبول کرے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے بھی ایک بہت الرٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کی ہے، یہ سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ کافر اور منافق جو ہے نا وہ مسلمان کے دوست نہیں ہوتے۔ کافر بھی اور منافق بھی، دونوں کا ذکر ہے، صرف کافر کا نہیں، منافق کا، منافق سے بھی دوستی نہ کرو اور انہیں اپنا ہم راز نہ بناؤ کہ ان سے راز بھی شیئر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونکم لا یالونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت کو تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کی بہت بڑی مطلب ڈیٹیل میں تفسیر ہے۔ دیکھیں نا، اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور شو تو وہ کرتے ہیں کہ جو تمہیں بظاہر تو تمہیں ہلکا سا شو کر چکے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دلوں میں ہے تمہارے لیے کدورت۔ اور پھر اگر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے، انہوں نے کہا ہاں کہ تم چاہتے ہو، ہاں انتم اولا تحبونہم، کہ تم چاہتے ہو تم ان سے محبت کرو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، تو پھر محبت کیسی؟ ٹھیک ہے، یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کا سارا بتایا کہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے کفار، تو ان سے دوستیاں نہیں کریں۔ یہ ہر لیول پہ ہے دوستی، ایک پرسنل لیول پہ بھی دوستی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل لیول پہ بھی دوستی ہے کہ بڑے جو کنٹریز ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ دوسرا کنٹری ہمارا دوست ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ ہمارا دوست مسلم ہے، یا فلانا ہماری دوست کنٹری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جتنا وہ تم سے شو کرتے ہیں نا، اندر سے تمہارے سے کدورت ہی رکھیں گے۔ تو یہ بڑے لیول پر بھی ہے اور یہ پرسنل لیول پر بھی ہے، کہ پرسنل دوستوں کے لیول پہ کہ کیسے ون ٹو ون میں بھی ہے کہ اس طرح آپ سے اندر سے وہ نہیں سنسیئر ہو سکتے۔ اور پھر کیا کہا ہے، ہاں تم اولائی تحبونا، کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو۔ اب آپ ان سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہماری تو محبت چھلک چھلک کے جا رہی ہے، کہ ہم تو چاہتے ہیں ہم سارے ان جیسے ہی بن جائیں، کسی طرح ہم ان جیسے ہو جائیں۔ ہماری تو کوشش ہے، ہم ان جیسے لگیں، ہم ان جیسے خوبصورت ہو جائیں، یا ہم ان جیسے پہنے کپڑے ان جیسے پہنے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کریں، جو وہ ماڈرن ہیں تو کیا بات ہے ہم ویسے ماڈرن ہو جائیں اور ہر چیز فالو کریں گے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ہر ان کا سیریمنی ہم نے فالو کرنی ہے، ہم ان کی برتھ ڈیز، ہیلووینز، اور یہ اب تو کرسمس بھی منا رہے ہیں لوگ، وہ کرنے کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ اتنے بڑے لیول پہ آئے ہیں جی ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں آج مسلمانوں کا ایک رمضان کا پولیٹیکل میسج تو آتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا ہے آپ کے ساتھ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یا آئیں ہم آپ کی عید سیلیبریٹ کریں گے، ایسے آپ ہماری ہیلووین، برتھ ڈیز اور نیو ایئر ہمارا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے، بیکاز وہ تو ہم کو ویسے ہی اچھا ہی نہیں سمجھتے، ہم ہی ان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہاری محبت میں گرفتار نہیں ہے، تم ان کی محبت میں گرفتار ہو۔ اور واللہ یحبین، وہ تم سے کبھی نہیں محبت کریں گے، تم سمجھتے ہو نا کہ میرے دوست بن جائیں گے، تو نہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو بہت ون ٹو ون لیول پہ بھی ان سے اتنی دوستی نہ کرو، انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ یہ ہمراز ہی کہ اپنے راز مت دو، اور یہ راز پولیٹیکل لیول پر بھی ہیں اور آپس کے بھی، کہ مسلمان اپنے راز کافروں کو نہ بتائیں۔ تو بڑی گہری یہ آیت ہے جس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، آیا 120 ہے آگے، کہ اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ انہی کا ذکر ہے کنٹینیوٹی میں۔ تم اگر صبر و پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری، صبر کرو کہ جو دل کر رہا ہے تمہارا ان کو فالو کرنے کو وہ مت کرو،
اور پرہیزگاری کرو کہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا تم وہ کرو، کیونکہ اب ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے یا ہم نے شیطان کا حکم ماننا ہے، تو ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے نا، کہ ہم نے اللہ میں تو اختیار دے دیا، میں نے دونوں کا اختیار دے دیا، اب تمہاری مرضی ہے جس کو تم نے ماننا ہے مانو۔ تو اگر اب ہم جو ہے صبر کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں کوئی ان کا مکر نقصان نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کیا۔ تو ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچت مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام 1 to A to Z تمام کہنے مانیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے جو ہے نا وہ غزوہ احد کا ذکر ہے اسی کی کنٹینیوٹی میں، کہ اے نبی تو اس وقت کو یاد کر جب صبح صبح تو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جاننے سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے اور ان کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو اور یہ شکر گزاری کے باعث نصرت و امداد ہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غزوہ احد کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں سے غزوہ بدر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب ہم کافروں سے آپ اگینسٹ رہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے میں نے کہا تھا نا کنٹریز کے لیول پہ بھی یہ بات ہے، تو یہ اس میں وہ ذکر ہے کہ غزوہ جو تھا احد، اس میں یہ ہوا تھا نا کہ مسلمان جو 3 ہجری میں اور 11 شوال کو تقریباً ہفتے کے روز یہ ہوا تھا، اور پھر اس میں جو ہے نا یہ ہوا تھا کہ جو جنگ بدر تھی نا اس میں تو جو تھی شکست ہوئی تھی مشرکین، اور جو جنگ احد تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور ان میں سے عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ ایک منافق ہے، اور کافی بہت وہ مشہور منافق ہے کہ اس نے بہت ہی نقصان مسلمانوں کو پہنچایا۔ اس نے جو تھا نا 300 لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے ان کو سیپریٹ کر لیا کہ ہمیں ضرورت نہیں لڑائی کرنے کی، وہ علیحدہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ 50 کے قریب لوگوں کو ایک گھاٹی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت، اور ادھر مسلمانوں کو تقریباً فتح ہو گئی تھی کہ وہ واپس بھاگ گئے تھے، اور گھاٹی والے جو تھے وہ فٹافٹ بھاگ کے نیچے آ گئے کہ ہم تو جیت گئے، حتیٰ کہ جو تھے نبی پاک نے کہا تھا کہ جب تک حکم نہ آئے نہیں اترنا، وہ اتر آئے، اور کہ جی چلو جیت گیا، مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کریں، اور پیچھے سے پھر کافروں نے دوبارہ حملہ کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہاری جماعتوں نے جو سستی کی اور اس سب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری مدد آتی ہے کہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، وہ لوگ 1000 تھے، اور ہم نے کیسے مدد کی تھی، اور کچھ لوگ مطلب اس کی ڈفرنٹ تعداد ہے کہ 1000 فرشتے آئے مدد کے لیے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، اور بدر میں ہمیں جو تھی فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور احد میں جو تھا وہ یہ ہوا تھا کہ کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ اگزامپل کیوں دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کا ذکر کر رہے ہیں نا، اب جنگ احد کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بدر پہ میرے احکامات مانے تھے تو دیکھو کیسے ہوا، اور پھر احد کی اگزامپل دی ہے کہ میں منع کر رہا ہوں نا کہ منافقین اور کفار کے ساتھ تمہارا نہیں ہے، تو وہ عبداللہ بن جو ابئی تھا وہ کیسے منافقین کو یوں لے کے چلا گیا، اور کہ منافق نے کیسے تمہیں دھوکہ دے دیا، اور پھر یہ اس میں کیا لیسن ہے احد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ نہیں اترنا تو وہ لوگ اتر آئے، اور نیچے مال غنیمت کے اس لالچ میں کہ وہ مال غنیمت اکٹھا کریں۔ تو اس سے کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے، جو بھی احکامات ہیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں نقصان ہوگا آخرت میں۔ اب ہم نے اس وقت جنگ احد نہیں لڑے نا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے، تو ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ انہوں نے جو کہنا نہیں مانا، ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے ہر سنت کو فالو کرنا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو ایسے کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے بھیجیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے غزوہ بدر کی کا اور اس کی مزید ذکر ہے آیت 24 سے 27 میں، جب تم مومنوں کو تسلی دے رہا تھا کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا، گو یہ لوگ اپنے اس ہوش سے آئیں، لیکن تم صبر و پرہیزگاری کرو گے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، یاد رکھو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اسی بات کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا 3000 اور 5000 فرشتے آئے تھے تو اس کا ہے۔
اور آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس پھر وہی بتایا، اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، اس لیے میں پڑھ دیتی ہوں کہ اس امداد الہی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہو گئی اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ اے پیغمبر، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ کہ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کا کیا فیصلہ کریں گے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اور پھر اسی میں پھر آیا کہ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو۔ سود کا دوبارہ یہ حکم جو ہے، ایک ہمیں سورہ بقرہ میں آتا ہے اور ایک یہ آل عمران میں آتا ہے کہ بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ اس آگ سے ڈرتے رہو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ وہی بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خصوصیت بتائی ہمیں کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کہ اگر ہمیں وہ جنت کا تمہیں پتہ لگ جائے کیسے، تو تم اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو گے، اسی کی طرف ساری کوششیں لگا دو گے۔ اور جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان نیکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سختی، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، اور غصہ پینا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ بڑی جنت کی خصوصیات میں شامل ہے کہ غصہ نہیں کرنا، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، تو غصہ پئیں اور درگزر کریں۔ کیوں؟ اور اس لیے درگزر نہیں کرنا کہ آپ وہ غلط ہے یا میں غلط ہوں، اس لیے درگزر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے، مجھے آخرت میں اجر دیں گے، بس یہ سوچنا۔ اور ہمارے پاس فراوانی ہو پیسوں کی یا تنگی ہو، کوشش کر کے ضرور خرچ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر کیا ہوگا، میں نے کیا کہا تھا، بنائیں لسٹ، بنائیں واللہ یحب المحسنین۔ اب واللہ یحب المحسنین آیا 133 میں آ گیا کہ اللہ کن کو دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو، جو احسان کرتے ہیں، زیادہ بہتر کرتے ہیں، خود جو ہے غصہ پی لیا، معاف کر دیا، احسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خود پہ تنگی تھی، دوسرے کی مدد کر دی، احسان ہو گیا، لیکن اس کو جتانا نہیں ہے احسان کو۔ تو یہ پھر خوبیاں جس میں ہوں گی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت ملے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے استغفار کرتے رہو، اگلی آیا میں، کہ جب ان سے کوئی ناشاستہ قائم ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً اللہ کا ذکر، اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا، یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ اور ایک اور میں پڑھ دیتی ہوں، وہ بھی سیم ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ تو یہاں پر یہ پورا سیکوینس جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ جو ہے اسلام کی تعلیم دیں اور پرہیزگاروں میں رہیں، تو انہی کو نصیحت ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن، یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔